होगा मुझे। पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। डीजी ISPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जहां पे उन्होंने इमरान खान को नाम लिए बगैर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहा, एंटी स्टेट कहा और जहनी मरीज कहा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डीजी ISPR की और हुकूमत की तरफ से PTI को तड़ियां और धमकियां लगाने के इमरान खान को माइनस कर दें वरना PTI खुद माइनस हो जाएगी और PTI पर पाबंदी भी लग सकती है। इस सारी सूरत हाल के बाद आज अडियाला जेल में बानी PTI इमरान खान से मुलाकातों का इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और इन बातों के बाद पहला दिन था और हुकूमत जिस तरह से अपने मौक़िफ़ पे डटी हुई थी, ज़बानी अमली तौर पे भी कर दिखाया। इस वक्त तक हुकूमत ने और मुलाकातें आज भी नहीं होने दी, ना बहनों की, ना वकीलों की, ना ही पार्टी के लोगों की। सो यहां से हुकूमत के जो तेवर हैं वो अमली तौर पे नजर तो आ रहे हैं, लेकिन क्या इससे आगे बढ़ सकती है वाकई हुकूमत? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग सकती है? मुलाकातों पर तो लग गई है अपेरेंटली। ये कितने अरसे तक ये बरकरार रहेगी? क्योंकि इससे ज़ाहिर है एक ह्यूमन राइट्स का या किसी कैदी के फंडामेंटल राइट्स का या उसके घर वालों के फंडामेंटल राइट्स का भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इंटरनेशनल लॉबिंग भी स्टार्ट कर देती है। तो वफाकी हुकूमत कब तक इस मुद्दे पे स्टैंड करेगी कि फैमिली तक की मुलाकातें इमरान खान से नहीं होने देगी? और इससे आगे बढ़ के क्या PTI पर पाबंदी या माइनस PTI हुकूमत करवाने में कामयाब हो सकेगी? हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जी PTI की और बानी PTI की वही सिचुएशन है जो किसी जमाने में MQM और उसके बानी अल्ताफ हुसैन की हुआ करती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है इन तमाम इल्जामात से अपने आप को डिस्टेंस कर रही है, इस पर रद्द अमल का इजहार भी कर रही है। कहीं शदीद रद्द अमल है और कहीं बैरिस्टर गौहर की सूरत में रहम की अपीलें हैं, मुफाहिमत की अपीलें हैं। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना क्या है? ज़ाहिर है ये सारे मामला सियासी भी हैं और कानूनी भी हैं, तो इन पे इसी हवाले से प्रोग्राम में आज सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मेरे पास जो दो शख्सियात मौजूद हैं, सियासी और कानूनी भी हैं, बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो कि वजीर मुमलिकत हैं बराए कानून और इंसाफ, और आफ्ताब आलम साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा में वजीर कानून है, PTI से इनका ताल्लुक है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुलाकात आज भी नहीं होने दी आप लोगों ने डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, प्लान क्या है आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया गरीदा साहिबा। बात यह है कि ये मुलाकातें जो हैं गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और डीजी ISPR साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि ये हुकूमत से पूछें, हुकूमत का मामला है। हाँ। हुकूमत इसलिए मुलाकात नहीं करवाने दी आज हुकूमत ने इस तमाम तर हवाले से कि पिछली दफा जो इजाजत जिसका मैंने भी जिक्र किया था कि एक गैर सियासी बहन है उनकी मुलाकात हो जाएगी और एक वकील की मुलाकात होगी, लेकिन बहन को मिलने दिया, ऑफ कोर्स बहन की मुलाकात कराई एंड बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि वो इंतहाई गैर सियासी हैं। हाँ। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सियासी होने का जो उन्होंने बयानियां एक गढ़ने की कोशिश की, जो बयानियां बनाने की कोशिश की, जेल रूल्स और जेल मैनुअल में अगर देखें तो रूल 265 है, 560 है, ये इजाजत नहीं देते कम से कम किसी भी कैदी को कोई पॉलिटिकल मीटिंग्स करने की। और ये तो देखें ना, लॉ ऑफ द लैंड है। हाँ। ये ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है। हाँ। मैंने वाज़े तौर पे इसका जिक्र भी किया, कई जगह मैंने इसका जिक्र किया। मैंने आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, पाकिस्तान की सियासत है, ये गर्दिश दौरा है और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही रहता है। कल को अगर नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ जेल में चले गए या नून लीग के दीगर लीडर्स, तो क्या वो भी सियासत नहीं करेंगे? मेरे ख्याल से वो जो उस वक्त की कोई हुकूमत अगर ये कहे कि नहीं जी सियासी मुलाकातें नहीं होनी चाहिए, सियासत पे पाबंदी है, तो फिर क्या करेंगे? नहीं, आपका इशारा इसी तरफ है कि तो वो उसूल रखे ना जो आइंदा आप सह सकें। वही बता रहा हूँ कि हमारी मुलाकातें होती थी, लेकिन वो सिर्फ सेहत की हद तक, हाल अहवाल पूछने की हद तक होती थी। उधर कोई नैरेटिव नहीं दिया जाता था मियां साहब की तरफ से कि आप बाहर जाके इस चीज को डिसेमिनेट करें, ये फेक न्यूज फैलाएं या ये बात कहें या ये नैरेटिव होना चाहिए। कभी उन्होंने नहीं कहा। उनकी बस खैरोआफियत, तबीयत पूछना और उनसे एक मुलाकात, क्योंकि एक पार्टी की लीडरशिप है, उससे ऑब्वियसली आपका एक उन्स होता है, आपके एक झुकाव होता है, आपका खिंचाव होता है, और आप चाहते हैं कि पार्टी की लीडरशिप आते थे। हम जाते थे, नशर नहीं होते थे, वो पाबंदी थी, लेकिन आते थे बयानात सियासी। जेल में से नवाज शरीफ की भी देखिए, मेरे ख्याल से उनका एक ही बयान था, उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो ज्यादती की गई है वो मेरे साथ नहीं, वो इस मुल्क और कौम के साथ ज्यादती है, जो कि आज भी वो कहते हैं। और वो यही कहते
کہتے تھے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا اور الحمدللہ یہ بات تو ہوئی. جو آج آپ اصول رکھ رہے ہیں وہ آئندہ سہ نہیں سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ لا آف دا لینڈ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اور آپ نے جب اپنے ابتدائیے میں آئینی حقوق کی بات کی, ہیومن رائٹس کی بات کی, میں اس میں بھی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. جی ضرور. وہ تمام تر چیزیں سبجیکٹ ٹو لا ہیں. جب سبجیکٹ ٹو لا ہے مطلب اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ میں چاہوں گی کہ ایمفسائز اپون کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس دے آر سبجیکٹ ٹو the constitution and the law. The rights are in the constitution, they are enshrined in the constitution, but a right does not mean that you have to use right. that. مطلب اس کی کوئی بلینکٹ امیونٹی یا بلینکٹ اپروول نہیں ہے, وہ رائٹ ہونا. اور یہ ابھی آپ کو بتاؤں تو برطانیہ کی جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے یہی بات کہی تھی. انہوں نے کہا having a constitutional right or a fundamental right does not mean that you have to use that so freely. یا اس حوالے سے آپ اس کا استعمال اتنا بے دریغ استعمال کریں تو کم از کم وہ سبجیکٹ ٹو لا ہیں, اور اس میں لکھا بھی ہے کہ اینی تھنگ ریزنیبل ایکسپشنز کین بی پلیسڈ بائی لا. آفتاب عالم صاحب اس وقت آپ اڈیالہ سے ہی واپس آ رہے ہیں, اپنی گاڑی میں بھی آپ موجود ہیں. ملاقاتیں نہیں ہونے دی گئیں, کیوں نہیں ہونے دی گئی؟ پرس عقیل صاحب کا آپ نے اس پہ دلیل جو ہے ریزننگ آپ نے سن لی. ناؤ واٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. اس طرح ہے کہ کافی میں نے سنا لا آف دا لینڈ, سپرمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن, لیکن انفارچونیٹلی لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کے 78 سالہ دور میں, ایون بدترین مارشل لا کے دور میں, نہ آئین کو نہ قانون کو اس طریقے سے, اس بھونڈے طریقے سے پاؤں تلے روندا گیا جو اب ہو رہا ہے. دیکھیں یہ کیا بات ہوئی کہ وہ سیاسی بیان دے رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں, ڈمکانا کر رہے ہیں. وہ سیاسی لیڈر ہیں, ان کی باتیں جو ہیں باہر نکلیں گی تو وہ سیاسی ہی ہوں گی. اگر آپ کو تکلیف ہے, آپ لوگوں کا بیانیہ نہیں بک رہا تھا, اور آج جو ہے ایک جو ہاؤس وائف ہے وہ باہر نکلتی ہے, ایک سینٹینس ہی بول لیتی ہے, آپ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. آپ لوگوں نے کتنا واویلا مچایا تھا, جو پلیٹیلیٹس اوپر گئے نیچے چلے گئے, خدا نہ خواستہ کیا ہوا, کیا سارا جعلی تھا, سارا ٹوپی ڈرامہ تھا. اب نہ پلیٹیلیٹس کا مسئلہ ہے ابھی نہ, حالانکہ اس ٹائم ان کو بالکل وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی گئی تھی, ان کے ساتھ ملاقات کرنا ایشو تھا. آج یہ جو کچھ کر رہے ہیں, میرے خیال میں میں ان کو دوش نہیں دوں گا, یہ بیچارے جو ہیں مجبور ہیں, ان کے پیچھے جو طاقتیں ہیں جو اپنے آپ کو طاقتور حلقے کہتے ہیں. لیکن آفتاب عالم صاحب, آفتاب عالم, اچھا وہ خوف زدہ ہیں, ٹھیک ہے. آفتاب عالم صاحب, جو بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے, آپ بھی جانتے ہوں گے وہ جیل مینول کے مطابق کون سے رول نمبر کوڈ کیا, 265 ہے اور 265 ہے, یہ سارے آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کیونکہ یہ غالباً کہتے ہیں کہ جی کوئی قیدی سیاسی, ہی از اے سپیریئر کلاس آف پرزنر. ہاں, تو یہ مانتے ہیں آپ؟ ہمارے جیل مینول ہو سکتا ہے ان سے مختلف ہوں, بہرحال ان کے پاکستان کے میں نے نہیں پڑھے پنجاب کی, لیکن وہ تو اچھا کے پی میں سیاسی قیدیوں کو ہوتی ہے سیاسی گفتگو کی اجازت؟ ہے بھی نہیں, وہ تو سیاسی قیدی ہیں. بہرحال یہ بھی جو بھی کرنا چاہیں, حالانکہ لا آف دا لینڈ کی باتیں یہ کر رہے ہیں, انہوں نے کیئر ٹیکر حکومت. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں جیل مینول مختلف ہے, جیل رولز مختلف ہیں. 3 مہینوں میں آپ نے الیکشن کرانا ہے. آفتاب صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں جیل رولز مختلف ہیں, پنجاب میں مختلف ہیں. ریزرو سیٹ کے. آفتاب صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل. اچھا, میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں جیل رولز مختلف ہیں, پنجاب میں مختلف ہے. کے پی کی جیلوں میں کیا اجازت ہے قیدیوں کو سیاسی ملاقاتوں کی, سیاسی باتوں کی؟ بالکل جی, کہ جیل میں سیاسی قیدی بھی جاتے ہیں, سمپل لوگ بھی جاتے ہیں, تو آرڈنری لوگ. فرسٹ آف آل تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا کہ آپ اس سے اتنا خوفزدہ ہیں. یہ خود دیکھ دوسری بات ہے, کے پی معذرت کے ساتھ مجھے میرے بھائی کے ساتھ اونچا بولیں تاکہ آپ کی آواز چلی جائے گی. میں کیونکہ آفتاب عالم صاحب آپ بھی اسی شعبے سے منسلک ہیں یا اسی وزارت سے منسلک ہیں, ایک تو یہ پاکستان پریزن رولز ہیں, اور دوسری بات ہے کہ کے پی میں مجھے بتائیں نا کہ جتنے بھی فیوجیٹیوز ہیں, چاہے وہ ممبر قومی اسمبلی ہوں یا سینیٹر ہوں یا سینیٹر الیکٹ ہوں, کیوں ایسی بات ہے کہ وہ ہمیشہ کے پی میں جو ہے ایک ان کو پروٹیکٹیونیس یا ان کو ایک پروٹیکشن فراہم کی جاتی ہے, اور وہ نہ تو آپ کی پارٹی کے لیے کوئی اقدامات کر رہے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ بگ ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ بیان دے دیتے ہیں. مطلب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک شیخ وقاص صاحب ہیں, وہ ہمارے ممبر قومی اسمبلی ہیں, لیکن میں نے تو کئی عرصے سے نہیں دیکھا ان کو وہاں پہ کہ وہ قومی اسمبلی میں ہوں, کیونکہ وہ چھپ کے وہاں پہ بیٹھے ہیں انڈر دا پروٹیکشن آف دا کے پی گورنمنٹ.
تو یہ تو سوال تو آپ پہ بھی بنتا ہے کہ کیوں آپ ایک فیوجیٹو کو جو لا آف دا لینڈ کی میں نے بات کی، جب قانون اپنا راستہ اختیار کر رہا ہے، اسی طرح صاحبزادہ حامد صاحب نے اپنے آپ کو لا کے سامنے سرنڈر کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اچھی بات ہے، باقیوں کو بھی کرنا چاہیے. کیوں نہیں کیا انہوں نے سرنڈر؟ آفتاب عالم وہاں پہ صاحب تو ایک پروٹیکشن پرووائڈ کی جا رہی ہے آپ کی حکومت کی طرف سے. آپ لیگل ریکوائرمنٹس پورے کریں، آپ لیٹر لکھیں ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ فارمیلٹیز آپ نے پوری نہیں کی. یہ تو سیاسی بیانیاں بنانے کی ضرورت، میرے خیال میں آپ وہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس طرح نہیں ہے. کے پی میں اگر کوئی اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ تصور کرتا ہے تو اس کے اوپر تو ہمیں فخر ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو تباہی آپ لوگوں نے پھیری ہے وفاق میں، پنجاب میں، ایون سندھ میں، تو یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ کیا مذاق چل رہا ہے؟ یہاں پہ آئین اور قانون نام کی کوئی شے ہے نہیں. اچھا، آپ نے آفتاب صاحب اس سے پہلے آپ نے کہا کہ اگر ان کی بہن مل لیتی ہیں اور اگر ایک کوئی چھوٹا موٹا بیان، وہ چھوٹا موٹا بیان نہیں ہے. جو بھارت کے چینلز کو انٹرویو دیے گئے کہ جی کے پی اگر جیل پہ ہلہ بول دے اور پھر کیا ہوگا، تو جس طرح سے انتشار کی باتیں انڈین ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کی گئیں اور اس کو کس طرح سے اچھالا نہیں گیا، اور پھر ہر بیان میں کہ جی ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں، اور پھر جس طرح کے ٹویٹس آئے ہیں، یہ سب کیا مناسب، یہ سب کیا سیاسی بیانات ہیں؟ دیکھیں ابھی ان کو خان صاحب سب کو پتا ہے کہ وہ ملک کے ساتھ کتنے لویل ہیں. میرے خیال میں یہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جو بھاشن دے رہے ہیں کہ وہ اس نے اپنے ملک کے ساتھ جو ہے وہ لویلٹی ثابت کی ہے. اب اگر انڈیا کا کوئی چینل جو ہے ان کی فیملی کا کوئی بات جو ہے یا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے اور اپنا ایک اس پہ جو بھی کرتا ہے، تو میرے خیال میں اس کے اوپر بیانیہ نہیں بنتا، یہ زیادتی ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کو بھارت کا میڈیا تو اٹھائے گا نا جب ہمارے اپنوں کی طرف سے اس قسم کی باتیں ہوں گی. مجھے بتائیں کہ آپ اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں کہ کے پی آ کے اڈیالہ جیل پہ ہلہ بول دے؟ آپ اسے سپورٹ کرتے ہیں وزیر قانون کے پی؟ نہیں جی، ہم نے نہ گورنمنٹ سطح پہ نہ پارٹی کے سطح پہ ہمیں اس طرح کی کوئی تربیت دی گئی یا کوئی انسٹرکشنز ہیں. ہم تو بار بار ہمارے چیف منسٹر صاحب باقاعدہ یہاں پہ عدالتوں کے احکامات لائے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا، وہ دوسری بات ہے. ٹھیک، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو عمران خان کی بہن کے بیان سے ڈسٹینس کر رہے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو عمران خان کی بہن کے بیان سے ڈسٹینس کر رہے ہیں. حکومت کا یہ تجویز ہے، مطالبہ ہے. قطعی اس طرح نہیں کہا کہ کوئی آ کے تو جیل کے اوپر حملہ کر دے. انہوں نے پروٹیسٹ کا بولا ہوگا اور وہ ہمارا رائٹ ہے، پیسفل پروٹیسٹ، وہ ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں، ہمارا اپنا ملک ہے. ہاں نہیں، پیسفل پروٹیسٹ تو بے شک کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ جیل پہ ہلہ بول دیں، حملہ کر دیں، یہ ان کے الفاظ تھے. ایگزیکٹلی. لیکن اچھا ہے کہ آپ اس کو انڈورس نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. لیکن حکومت کی آپ سے ایک قدم آگے بڑھ کے تجویز ہے یا مطالبہ ہے کہ آپ عمران خان سے بھی خود کو ڈسٹینس کر لیں. سو پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کہیں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ڈسٹینس کر لیا جائے، مائنس کر دیا جائے، چاہے وقتی ہو، چاہے شارٹ ٹرم ہو، مڈ ٹرم ہو، لانگ ٹرم ہو. غریدہ صاحبہ، یہ تو جن کا شوق ہے میرے خیال میں وہ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں. خان صاحب جو ہیں اس وقت نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کی کہ وہ تو ان کے اوپر اپنا جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے، وہ تو پورے پاکستانیوں کی دلوں کی دھڑکن ہے. میرے خیال میں 98% پاکستانیوں کی وہ دلوں کی دھڑکن ہے اس ٹائم. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ. اچھا، 98% بیچ میں آپ نے نون لیگ والے بھی ڈال دیا، پیپلز پارٹی والے بھی ڈال دیا بیچ میں آپ نے. ان کی جو 1 یا 2% جو ہے زیادہ سے زیادہ. بارسٹر عقیل ملک صاحب، حکومت کی کیا یہ سنجیدہ کوئی تھاٹ ہے، کوئی اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے گورنر راج کی باتیں بھی سنی لیکن وہ صرف سیاسی بیانات اس وقت تک ثابت ہوئے. تو کیا یہ ایک اور کوئی سیاسی دھمکی ہے کہ ہم پابندی لگا دیں گے پی ٹی آئی پہ، مائنس عمران خان کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے گورنر راج کی بات کی، اس کو ایک سیریس تھاٹ دی جا رہی تھی اور ابھی بھی وہ تھاٹ ہے. initiated that thought. I didn't initiate it, of course. جب سیریسلی چیزیں ڈسکس کر رہی ہوں. But you voiced that thought on the national media. And I think because ایک سیریس بات تھی اور اس سیریس بات کے حوالے سے جو صوبے کے حالات ہیں وہاں پہ جو ایک ایسی ہجانی کیفیت ہے، مطلب آئے روز جو ہیں ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور افواج پاکستان کے جو ہمارے جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، آپریشن میں یہ حائل ہو رہے تھے. بٹ میں آپ سے ایک بڑا ریفریشنگ پرسپیکٹو اب آپ سے شیئر کروں گا اس ساری چیز کے بعد. اب جو اگر آپ دیکھیں تو پریس کانفرنس کے بعد میرے خیال سے خاصی طبیعت صاف ہوئی ہے.
اچھا. پی ٹی آئی کے جو صوبائی لیڈرز ہیں اور نیشنل لیڈرز ہیں ان کی بھی. اور ابھی کوآپریشن جو ہے الحمدللہ ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ آج ڈرون دینے کی تقریب کی بھی وہ تقسیم واضح طور پہ نظر آئی آپ کو. پھر کچھ ان کو ایمونیشن بھی دیے گئے. پھر اس حوالے سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن صاف ہو گئی ہے آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد. میرے خیال سے حکومت نے بھی اور جن کے اوپر بار بار یہ ایک میں کیمپین کنسرٹڈ کیمپین چلائی تھی ملائن کرنے کی فور وداؤٹ پروف وداؤٹ اینی ریزن وداؤٹ اینی سورٹ آف ایویڈنس. تو انہوں نے بالکل ان کی طبیعت ٹھیک ہو چکی ہے اب. اور آپ دیکھیں تو بالکل گورنر آج کوئی کوآپریشن ہو رہی ہے. اچھا. یہ میں ابھی پہلی دفعہ آپ کے شو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ امکان اس کے بالکل موجود ہیں کیونکہ ایک آئینی اقدام ہے. لیکن رائٹ ناؤ ہاؤ تھنگز آر موونگ. میں سمجھتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا وڈرا کر لیا آپ لوگوں نے. ابھی کنڈکٹ دیکھ رہے ہیں جی ان کا کانٹیکٹ ابھی مثبت ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. کم از کم ایٹ لیسٹ ایک کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کے حوالے سے ان کا ایک اچھا کانٹیکٹ آ رہا ہے. سیاسی اچھے بچے بن رہے ہیں وہ. میرے خیال سے معاملہ فہم ہو چکے ہیں. معاملہ فہم ہو چکا ہے. یو آر یوزنگ کوائٹ دا ڈپلومیٹک اینڈ کوائٹ دا فینسی لٹریری ورڈز. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی پر پابندی, بانی پی ٹی آئی پر دیگر پابندی, مائنس عمران خان, کیا پی ٹی آئی پر پابندی؟ دیکھیں بھائی ہم جمہوری لوگ ہیں اور ہم کسی سیاسی جماعت پہ پابندی کی کسی قسم کی حمایت نہیں کرنا چاہتے, نہ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہیونگ سیڈ دیٹ بات یہ ہے کہ جس ڈگر پہ یا جس قسم کی جو حرکات و سکنات ہیں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹرولز کی, ان کی صوبائی لیڈرشپ کی, ان کی نیشنل لیڈرشپ کی, اور بالخصوص جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ جس طرح ایک تو پارٹی کے اندر بڑا تذبذب ہے. اب یہ دیکھیں جو ایک صوبائی وزیر بات کرتا ہے وہ وفاقی جو ان کے اراکین اسمبلی ہیں یا سینیٹرز ہیں ان کی بات سے وہ تال میل نہیں ہے. جو بانی بات کرتا ہے وہ اس کو ہم سے وہ بات کرتے ہیں, ہم سے وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو اچھی بات نہیں ہے. وہ وہاں جیل میں بیٹھ کے جس طرح کی باتیں کر دیتا ہے ہمارے لیے مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں یہ پارلیمنٹ کی راہداریوں میں جو میں نے آج بھی بات کی پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر مطلب ہم سے ایک پبلکلی نہیں لیکن وہ کانوں میں سرگوشیاں ضرور کی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ یار کوئی رستہ نکالے تھوڑی بالکل ایبسولوٹلی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی رستہ نکالنا چاہیے, کوئی رستہ نکالیں کہ یہ ہمارے اوپر جو ہے. بیرسٹر گوہر تو ابھی بھی آن ریکارڈ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. یہی بات ہے نا, بیرسٹر گوہر بیچارہ اس کی وہ میرا پیٹی بھائی ہے, اس بیچارے کی بات پہ دیکھیں نا کوئی کان نہیں دھر رہا. کوئی پی ٹی آئی کا شخص جو ہے کان نہیں دھر رہا. ہاں اندر خانے جو ہے یہ ایک اچھی مثبت بات میں نے کل دیکھی ان کی پارلیمانی پارٹی کا جو تھا. انہوں نے کہا کہ جو بیان آئے گا وہ اس طرح نشر نہیں ہوگا. تو میں آئی تھنک ایک انٹرسپیکشن ہوئی ہے جس طرح کی ایک پیڈل کی جاتی ہے. پہلے آپ نے کہا طبیعت صاف ہو گئی, تو انٹروسپیکشن بھی ہوئی ہے, طبیعت بھی صاف ہوئی ہے, معاملہ فہم ہو چکے ہیں. ان سے کوئی لفظ دے دیں, کوئی نام دے دیں, آئی تھنک ادراک ہو چکا ہے اب ان کو. جو اب آپ بھی آہستہ آہستہ سافٹ ہو رہے ہیں ذرا تھوڑا آپ بھی معاملہ. نہیں میں تو کہتا ہوں نہیں, ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں بات چیت کریں اور ہم سے کریں. یعنی کہ پی ٹی آئی پر اچھا بات چیت کریں اور ہم سے کریں. سیاست دیکھیں, سیاسی رویے جمہوری تقاضے تو یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں. کیونکہ رانا ثناء اللہ تو کہہ رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے امیڈیٹلی بعد کے مذاکرات کے دروازے بند ہو گئے, بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اسپیکر نے کہا انڈر دا آسپیسیز آف دی آفس آف دا اسپیکر, اسپیکر صاحب انہوں نے کل بھی یہ بات کی. انہوں نے کہا آن دا فلور آف دا ہاؤس, انہوں نے کہا میں نے کمیٹیز, آپ واپس کمیٹیز میں آئیں, آپ وہ رستہ اختیار کریں, آپ اگر کوئی معاملات ہیں میرے سے ڈسکس کریں. میرا دفتر جو ہے میں جو ہے وہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں جو انہوں نے پہلے بھی کیا. وزیر اعظم صاحب کیا کردار ادا کرنے کو؟ وزیر اعظم صاحب ہمیشہ بڑی ایک پازیٹیو ان کی رہی ہے اور وہ ہمیشہ انہوں نے بات کی. دیکھیں نا خود چل کے وہ اپوزیشن کے بینچز تک یا پرانی بات نہیں, اس میں ایک اور میں آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد حالات بدل گئے. وہاں پہ وزیر اعظم نے یہ تک کہہ دیا کہ آپ آئیں ابھی میرے ساتھ بیٹھیں. اور وہ اگر ذرا سی بھی سنسیریٹی ہوتی پی ٹی آئی کے لوگوں میں یا پی ٹی آئی کی پہلی 2 روز, میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو پہلی 2 روز ہیں ان پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہے. اور انہوں نے پہلی 2 روز میں محمود خان چغزئی بھی تو بیٹھتے ہیں نا. جی بیٹھتے ہیں, تو ان کو بنا دیں آپ اپوزیشن لیڈر. میرے خیال سے یہ چیز ہم نے تو نہیں روکا. ہم نے نہیں روکا. ہم نے ان کو کہا کہ آپ جو ڈاکومنٹیشن ہے, جو عدالتی کیسز ہیں جس کو
خود جو ہے عمر ایوب صاحب جو سابقہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ لے کے گئے ہیں، وہ کم از کم ہمیں تفصیل فراہم کی جائے. پارلیمانی لیڈر عامر ڈوگر صاحب کو کل خط گیا ہے یا آج خط گیا ہے غالباً نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ سے، اور وہ تفصیل فراہم کریں تو یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا. ہم نے تو نہیں روکا. ہم تو کہتے ہیں بننے دیں گے آپ اپوزیشن. میرے خیال سے اگر جس کے پیچھے بھی اپوزیشن کی میجورٹی آف دا ممبرز جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور وہ سپورٹ ہوئی تو وہ اپوزیشن لیڈر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال وہیں برقرار ہے کہ وفاقی حکومت پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے لکھے گی؟ فی الوقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر رویے درست نہ ہوئے تو پھر ہمیں اسی طرف دھکیلا جا رہا ہے، ہمیں اسی طرف دھکیلا جا رہا ہے. تلوار سر پہ لٹکتی رہے گی. نہیں، تلوار تو ہمیشہ دیکھیں نا تب لٹکتی ہے جب آپ کوئی غلط اقدام کریں، غلط کام کریں. فی الوقت تو پی ٹی آئی نے کیا کام کیا؟ پی ٹی آئی نے تو جو کام کیے ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں، جس طرح وہ سیاہ و سباق سے ہٹ کے بیان پیش کرتے ہیں، پھر وہاں سے ایک میسج آتا ہے، پھر اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون چلاتا ہے، کیا ہوتا ہے. ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کو نہیں یہ پتا، اور پھر اس کو پھیلایا جاتا ہے. اور اتنی میں سمجھتا ہوں غلیظ قسم کی گفتگو کی جاتی ہے، میں تو اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا. اور پھر نیشنل ہیروز کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. دیٹس انادر تھنگ از ویل. رائٹ. پروگرام میں مزید سوالات بھی یہ بھی کرنے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آفتاب عالم صاحب، 2-3 چیزیں یہاں سے اوریجنیٹ ہو گئیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب کے جوابات سے. ایک تو یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا، آپ کے چیف منسٹر، اب طبیعت صاف ہو گئی ہے، معاملہ فہم ہو گئے ہیں، ادراک ہو گیا ہے، انٹروسپیکشن کر لی ہے، اب کوپریشن ہو رہی ہے. تو اب کے پی میں گورنر راج وہ ذرا سائڈ لائن پہ چلا گیا. اسی طرح سے پی ٹی آئی پر پابندی وہ بھی سائڈ پہ پڑی ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ بالکل ہٹا کے ٹیبل سے پرے پھینک دیا، ٹیبل کی سائڈ پر پڑا یہ آپشن ابھی بھی. ساتھ ساتھ مذاکرات کی بات بھی، مذاکرات ابھی تک آپ کے پاس آفر برقرار ہے، کیا کریں گے؟ چوائس از یورس. دیکھیں، میں شروع جو ہے مذاکرات کی بات سے کروں گا. مجھے بیرسٹر صاحب کی باتوں کے اوپر افسوس بھی ہوا، جو کسی بھی اینگل سے نہ سیاسی ان کی باتیں لگیں. حالانکہ دیکھیں بیرسٹر صاحب کی مذاکرات کی خواہشیں جو ہیں وہ اس کا کس طریقے سے کن الفاظوں میں مذاق اڑا رہے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوا. رہی صحیح بات گورنر راج کی، تو ان کی انفارمیشن کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ورکر کی اور پارٹی کی اور ہمارے لیڈر کی کبھی اقتدار جو ہے وہ کبھی ہماری کمزوری رہی ہی نہیں ہے. آپ کو اگر بہت شوق ہے گورنر راج کی، بالکل آپ لگا دیں، لگا کے دیکھ لیں انشاءاللہ. لیکن میرے خیال میں آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہے کہ گورنر راج کے بعد جو حالات بنیں گے پھر شاید وہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے. رہی بات انہوں نے جو پابندیوں کی بات کی یا باقی چیزوں کی بات کی، تو یہ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ بادشاہت ہے، نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ کوئی عدالت ہے، نہ کوئی سپریم کورٹ ہے، نہ کوئی ہائی کورٹ ہے. سب جگہوں پہ انہوں نے اپنے ورکر بٹھا دیے ہیں، اپنے مینج لوگ بٹھا دیے ہیں. الیکشن کمشنر آپ دیکھ لیں، غیر قانونی طور پر وہ اپنا آفس جو ہے وہ کنٹینیو رکھے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح اپوزیشن لیڈر کا جو یہ آرڈر نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کہ کسی بھی اینگل سے آپ کو ان کی حرکتیں جو ہے میرے خیال میں وہ سیاسی نہیں لگیں گی. نہیں، اپوزیشن لیڈر کے بارے میں تو وہ کہہ رہے ہیں نا، کل گیا ہے لیٹر عامر ڈوگر صاحب کو. آپ لوگ وہ لسٹیں پرووائڈ کر دیں مقدمات کی، یہ لگا دیں گے اگلے دن. ان کی 2-3% پاپولیرٹی تھی وہ انہوں نے گوا دی ہے انشاءاللہ. اچھا، یہ مستقبل میں ان کو لگ پتا جائے گا. اچھا، تو وہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ طبیعت صاف ہو گئی آپ کی، انٹروسپیکشن کر لی آپ نے، معاملہ فہم ہو گیا، وہ سب غلط ہے. میں نے شارٹ کر دیا جی. ہمارا اقتدار کبھی کمزوری رہی نہیں ہے، شوق پورا کر لیں. لیکن ان کو اندازہ ہے، یہ ویسی تڑی لگا رہے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ اس کے بعد جو ہونے والا ہے. میرے خیال میں اتنے تو ہوشیار ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ادراک ہے مستقبل کا کہ اس کے بعد پھر کیا ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ. تو ہم کبھی بھی نہیں چاہ رہے ہیں، ہم ڈیو پروسیس کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی خان صاحب کا کئی مہینوں سے ان کی تاریخ نہیں لگ رہی. تو یہ بکلاہٹ کا شکار نہیں ہے تو اور کیا ہے. آپ لگائیں نا، آپ اس کے اوپر ثابت کریں، آپ پروسیکیوٹ کریں، آپ مقابلہ کریں میدان میں. تو آپ تو بھوٹوں کے پیچھے آپ چھپ رہے ہیں. مطلب عجیب سا ایک منظر بنایا ہوا ہے.
اور میں افسوس سے ہمیں کہنا پڑ رہا ہے جب یہ سیاسی باتیں کرتے ہیں، یہ کسی بھی اینگل سے سیاسی لوگ ہیں ہی نہیں. اور اچھا مجھے ابھی یہ بتائیں آپ نے جو کہا نا کہ بوٹوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں، میں بیرسٹر کیل صاحب سے آگے سوال کرتی ہوں، لیکن فی الحال مجھے یہ بتائیں کہ کم از کم 2 مہینے ہو گئے آپ کے چیف منسٹر کو عہدہ سنبھالے ہوئے؟ تقریباً 2 مہینے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنی پہلی اسپیچ میں کہا تھا کہ میں بانی پی ٹی آئی کو عمران خان کو رہا کروانے کے مشن پہ آیا ہوں. تو 2 مہینے سے ملاقات تو آپ کی ہو نہیں رہی، تو رہائی تو بہت دور کی بات ہے. تو پھر کیا کریں گے اب چیف منسٹر کے پی؟ دیکھیں ابھی پارٹی کے جو ہماری لیڈرشپ ہے انہوں نے ان کو روکا ہوا ہے. بہرحال اس طرح نہیں ہے کہ وہ کمیٹڈ نہیں ہے یا خان کے ساتھ خدا نخواستہ وہ وفادار نہیں ہے. انشاءاللہ نیئر فیوچر میں آپ لوگوں کو بڑی سرپرائزز جو ہیں وہ نظر آئیں گی انشاءاللہ. ہم تو یہی کہتے ہیں، ہم بار بار، اور اس سے خان صاحب جو ہے وہ منع کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو کافی آپشن ہے، اپنے خیبر پختونخوا میں کافی آپشن ہے، وہ میرے خیال میں ان سے تو ہمیں کوئی منع نہیں کر سکتا. لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم رول آف لا، سپرمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ زیب نہیں دیتی. لیکن میرے خیال میں جو ان کی حرکتیں ہیں، جو ان کے کردار ہیں، جو خان صاحب کو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سرنڈر کریں، لیکن انشاءاللہ وہ کسی بھی طریقے سے وہ سرنڈر کرنے والے نہیں ہیں اور ان کو لگ پتہ جائے گا انشاءاللہ نیئر فیوچر میں. جی پروگرام میں مزید سوالات بھی یہ بھی کرنے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بیرسٹر عقیل ملک صاحب، ایک تو آپ لوگ بوٹوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں اور انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، آپ نے انٹروسپیکشن کا آپ نے لفظ استعمال کیا، معاملہ فہمی کا بھی، ادراک کا بھی، طبیعت صاف ہونے، ان کو اچھے نہیں لگے، مناسب الفاظ نہیں آپ. دیکھیں میں اب الیکٹڈ لوگوں کے بارے میں اس طرح کے سوالات استعمال اور میں کیا اس کو نام دوں یا اور میں کیا الفاظ استعمال کروں. انٹروسپیکشن ہوتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے شاید جو اقدامات اٹھائے وہ درست نہیں تھے، پھر آپ ماضی میں دیکھتے ہیں اور پھر ان سے سیکھتے ہیں. میں نے جو ایک مثال دی، پوچھے نا ان سے، انہوں نے اس چیز کا جواب نہیں دیا میرے بھائی نے کہ واقعتاً کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں یا کاؤنٹر ٹیررزم جو ایفرٹس ہیں ان کو جو اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے جو ایک کوآرڈینیشن ہے اور جس طرح کے اقدامات اٹھائے ہیں، ایئر مارک کیے ہیں پیسے بھی صوبے کے، یعنی کہ آپ تو اپریشیٹ کر رہے ہیں. میں تو اپریشیٹ کر رہا ہوں کیونکہ دیر آئے درست آئے. یہ تو ہونا چاہیے، یہی ان کا کام تھا. 2 مہینے ان کو ہو گئے، شاید اس ٹائم پولیٹیکل سٹنٹس جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ کیے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس چیز کا ادراک ہو کہ واقعی کام کرنا چاہیے. خالی بانی پی ٹی آئی کو چھڑوانا جو ہے، یہ اس چیز کا مینڈیٹ نہیں دیا لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا ہے، اور اس منصب پہ اگر میں بیٹھا ہوں محسوس کرتے ہیں کہ پی کی حکومت والے وہ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ ہی یہی ہے. آپ دیکھیے گا، میں جو دیکھ رہا ہوں یہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے یہ کام اور محنت کی طرف. جی آفتاب صاحب آپ خان صاحب کو رہا کریں. آفتاب صاحب کوئکلی دوبارہ کہیے، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. سی ٹی ڈی کی اسٹرینتھنگ کی بات کی تو الحمدللہ یہ اب سے نہیں ہو رہا. علی امین گنڈاپور صاحب کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ بجٹ جو گیا ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کی ڈپارٹمنٹ کو گیا ہے، اور ان کی بھرتیوں کے اوپر، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر. اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ کے پی پولیس جو ہے وہ جو قربانیاں دے رہی ہے. میرے خیال میں یہ آپریشنوں کی باتیں، یہ باقی چیزیں جو ہیں، یہ باقی صوبے میں لوگ بیٹھ کے یا اسلام آباد میں بیٹھ کے تو ہیں، یہ بڑی آئیڈیل لگتی ہیں، لیکن وہاں پہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ کافی مختلف ہیں. وہاں پہ جو لوگ بھگت چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ کیا بیتتی ہے، کیا کچھ ہوتا ہے. بیرسٹر عقیل صاحب جی دیکھیں، میں نے تو یہ چیزیں آپ کو بھی جو چیدہ بتا دی ہیں، اور اس سے یہی نظر آ رہا ہے کہ اب وہ یہ جو ان کا ایک عزم تھا جو انہوں نے شروع میں تقریر کی، اب عمران خان کو رہا کروانا میرا مشن ہے، اس پہ کوئی مشن نہیں. آج کیا وہ گئے ڈیالہ کے باہر؟ بالکل نہیں گئے. بہنیں چلی گئیں، آج تو وہ بھی نہیں آئے، آج بھی نہیں پہنچ سکے. یہ بڑا ایک معنی خیز جملہ آپ نے کہا ہے. جیسے گنڈاپور صاحب نہیں پہنچ سکتے تھے نا، جی بالکل، جب بھی یہاں پر ریلی یا جلسہ ہوتا تھا تو وہ پہنچ نہیں پاتے. آپ درست کہہ رہی ہیں. اور میں اسی کے ساتھ یہ آپ کو ضرور کہوں کہ آئی تھنک کہ جو صوبے کی ریسورسز ہیں وہ صوبے کے لوگوں پہ استعمال ہونی چاہیے. ایک انہوں نے کلیم یہ ضرور کیا کہ وہ جس طرح 1 کروڑ نوکریاں، سی ٹی ڈی کو سب سے زیادہ پیسے، سی ٹی ڈی کو تو وہ اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ایک انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسا اسپتال بناؤں گا، کیونکہ جلسے میں بھی جو ان کی تقریر تھی وہ میرے خیال سے کمپیریٹیولی باقیوں سے کافی حد تک جو ہے وہ میلو ڈاؤن تھی.
اور اس میں انہوں نے ایک کلیم کیا, انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ 100 ارب کا جو ہے وہ کی لاگت سے جو ہے 5000 بستروں کا میں بیڈ بناؤں گا. ایک تو اس کو جو ان ریئل ٹرمز اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے آپ کو ریسورسز بہت ضرورت ہیں. یہ کلیم تو اسی طرح لگتا ہے جس طرح بانی نے شروع کیا کہ 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر اور 2 ارب روپے آئیں گے, 1 ارب ادھر سے لیں گے, 1 ارب ادھر سے لیں گے اور ان کے منہ پہ ماریں گے, اور اللہ خیر صلاح, اور پہلے جو 100 دن ہوں گے اس میں ہم پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر دکھائیں گے, لیکن کیا کچھ بھی نہیں 4 سال کی حکومت میں. لیکن اپنی معیشت کا حال بھی تو آپ بتا دیجیے بیرسٹر کی ملک صاحب. آپ دیکھیں ابھی فی الوقت آپ کس چیز پہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں؟ آئی ایم ایف کی کرپشن کی رپورٹ پہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں. NCPC کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کل رپورٹ آئی ہے, ان کا جو سروے ہے وہ اتنا براڈ بیس سروے ہے, اس کے اوپر 66% پاکستانی یہ کہہ رہے ہیں جو کہ ایک اکراس دا بورڈ انہوں نے کہا جی ہم سرکاری دفتر میں جاتے ہیں. رپورٹ ہے یا متنازع رپورٹ ہے؟ بیکاز ایسی ہی رپورٹ عمران خان کے دور میں بھی آتی تھی, آپ لوگ تسلیم نہیں کرتے. میرے خیال سے کافی حقیقت پہ مبنی رپورٹ ہے. اس کے علاوہ وہ انہوں نے کہا کہ بالکل اور بڑی اور لگتی ہے اس رپورٹ کی کہ آج کرپشن کے خلاف عالمی دن ہے, اسی پہ حکومت کی تعریف میں ایک رپورٹ آ گئی ہے, جبکہ آئی ایم ایف کی رپورٹ بھی اس کے ساتھ موجود ہے. ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ یا آئی ایم ایف کی رپورٹ؟ دیکھیں آئی ایم ایف کی رپورٹ میں تو جو ہے وہ پوائنٹرز دیے گئے کہ یہاں دیز آر دی ایریاز آف امپروومنٹ جو آپ کر سکتے ہیں, جو از خود ہم نے والنٹریلی 100 میٹنگز کے بعد جو ہے ان سے انگیجمنٹ کے بعد یہ تمام تر چیزیں آئیں, اور ہمارا یہ عزم ہے, ہم چاہتے ہیں کہ جو دیکھیں دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بالکل نشاندہی ہو. یہ اصل کام تو کس کا ہے؟ ایک چلے انڈیپینڈنٹ اوور سائٹ ضرور ہے آئی ایم ایف کی, کیونکہ آئی ایم ایف کے لون سے ہی تمام تر وہ اکنامک معاملات چلتے ہیں آگے, لیکن یہ کام تو اپوزیشن کا ہے. اپوزیشن کرے نا, تھریڈ بیئر ڈسکشن, واچ ڈاگ بنے, لیکن اپوزیشن کا کام کیا ہے؟ اپوزیشن واچ ڈاگ کام, اور باقی کچھ اور زیادہ جو ہے وہ بن رہی ہے. ویسے آگے یو آر ریفرنگ ٹو, آئی سیڈ واچ ڈاگ ان دا لٹرل سینس, in the meaning of the word, but آپ کہیں اور لے گئے ہیں اس کو سر. نہیں, میں کہیں نہیں لے کے گیا. اسی نوٹ پہ مجھے بند کرنے دیں پروگرام, لیکن ایک سوال برقرار تھا کہ so you enjoying this? Opposition is the watchdog, sir, in a parliamentary and a democratic system. They should, but is this the opposition? Is this a watchdog on the government? No. And this is something, perhaps from this particular word, we might want to exclude certain words and then پھر کوئی reality سامنے آ جائے. معذرت کے ساتھ بس آگے اتنا. لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جس رپورٹ پہ آپ بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں, اسی رپورٹ میں آپ کی پنجاب پولیس میں سب سے زیادہ کرپشن ہے 34%, اور سب سے کم کے پی پولیس میں ہے. جہاں پہ دیکھیں جدھر پوائنٹرز ہیں, جدھر آئیڈینٹیفیکیشن ہے کرپشن کا, تو بالکل نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی بات کریں, اس حوالے سے ان کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ آپ دیکھ لیں, دیگر جگہوں پہ آپ دیکھ لیں سرکاری دفاتر کے حوالے سے, اور پنجاب میں اگر ہے یہ کوئی اس طرح کی انڈیکیشن ہے, اگر کوئی انڈیکیشن ہے تو بالکل اس کو ایڈریس کریں گی. سی ایم شی ڈز ناٹ ٹیک دس لائٹلی, وہ تو ایک پورا جو ایکشن پلان ہے ان کا اسی حوالے سے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب, وفاقی وزیر مملکت قانون و انصاف, آفتاب آپ خیبر پختونخوا کے وزیر قانون. That's a wrap. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.